2009 में जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर मुंतखब हुए थे। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि साबिक अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सैयद मुनव्वर हसन कराची में इंतकाल कर गए। वो तवील अरसे से अलील थे। वो 5 अगस्त 1941 को दिल्ली में पैदा हुए। क़याम पाकिस्तान के वक्त ख़ानदान के हमरा हिजरत करके कराची पहुंचे। उन्होंने 1967 में जमात इस्लामी में शमूलियत इख्तियार की। 1977 में रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। वो 2009 में जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर भी मुंतखब हुए थे और उनके बाद सिराजुल हक जमात इस्लामी के नए अमीर बने थे। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि साबिक अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सैयद मुनव्वर हसन कराची में इंतकाल कर गए। सैयद मुनव्वर हसन तवील अरसे से अलील थे। वो 5 अगस्त 1941 को दिल्ली में पैदा हुए। क़याम पाकिस्तान के वक्त ख़ानदान के हमरा हिजरत करके कराची पहुंचे। उन्होंने 1967 में जमात इस्लामी में शमूलियत इख्तियार की। 1977 में कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। वो 2009 में जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर मुंतखब हुए और आज तवील अलालत के बाद वो कराची में इंतकाल कर गए। साबिक अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सैयद मुनव्वर हसन कराची में इंतकाल कर गए। मुनव्वर हसन तवील अरसे से अलील थे। वो 5 अगस्त 1941 को दिल्ली में पैदा हुए। क़याम पाकिस्तान के वक्त अपने ख़ानदान के हमरा हिजरत करके कराची पहुंचे। उन्होंने 1967 में जमात इस्लामी में शमूलियत इख्तियार की। 1977 में रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। वो 2009 में जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर भी मुंतखब हो चुके हैं। आपको अपडेट करें कि साबिक अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सैयद मुनव्वर हसन कराची में इंतकाल कर गए। सैयद मुनव्वर हसन तवील अरसे से अलील थे। वो 5 अगस्त 1941 को दिल्ली में पैदा हुए। क़याम पाकिस्तान के वक्त ख़ानदान के हमरा हिजरत करके कराची पहुंचे। उन्होंने 1967 में जमात इस्लामी में शमूलियत इख्तियार की। 1977 में कौमी असम्बली के रुकन भी मुंतखब हुए। वो 2009 में जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर मुंतखब हुए और उसके बाद अलालत के बायस वो इस ओहदे से अलग हो गए और उनके बाद सिराजुल हक नए अमीर मुंतखब हुए। आपको अपडेट करें कि साबिक अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सैयद मुनव्वर हसन कराची में इंतकाल कर गए। मुनव्वर हसन तवील अरसे से अलील थे। वो 5 अगस्त 1941 को दिल्ली में पैदा हुए। क़याम पाकिस्तान के वक्त ख़ानदान के हमरा हिजरत करके कराची पहुंचे। उन्होंने 1967 में जमात इस्लामी में शमूलियत इख्तियार की। 1977 में कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। वो 2009 में जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर मुंतखब हुए थे। आपको एक मरतबा फिर बताएं इस अफसोसनाक खबर के बारे में। साबिक अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सैयद मुनव्वर हसन कराची में क़ज़ाए इलाही से इंतकाल कर गए। मुनव्वर हसन तवील अरसे से अलील थे। वो 5 अगस्त 1941 को दिल्ली में पैदा हुए। क़याम पाकिस्तान के वक्त ख़ानदान के हमरा हिजरत करके कराची पहुंचे। उन्होंने 1967 में जमात इस्लामी में शमूलियत इख्तियार की। 1977 में कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। वो 2009 में जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर मुंतखब हुए और आज क़ज़ाए इलाही से इंतकाल कर गए। साबिक अमीर जमात इस्लामी मुनव्वर हसन कराची में इंतकाल कर गए हैं। मुनव्वर हसन तवील अरसे से अलील थे। वो 5 अगस्त 1941 को दिल्ली में पैदा हुए। क़याम पाकिस्तान के वक्त ख़ानदान के हमरा हिजरत करके कराची पहुंचे। उन्होंने 1967 में जमात इस्लामी में शमूलियत इख्तियार की। 1977 में कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। वो 2009 में जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर मुंतखब हुए थे और उसके बाद अलालत के बायस इस ओहदे से अलग हो गए थे, जिसके बाद सिराजुल हक को जमात इस्लामी पाकिस्तान का नया अमीर मुंतकिल किया गया था। आपको बताएं कि साबिक अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सैयद मुनव्वर हसन कराची में इंतकाल कर गए। मुनव्वर हसन तवील अरसे से अलील थे। वो 5 अगस्त 1941 को दिल्ली में पैदा हुए। क़याम पाकिस्तान के वक्त ख़ानदान के हमरा हिजरत करके कराची पहुंचे। उन्होंने 1967 में जमात इस्लामी में शमूलियत इख्तियार की। 1977 में कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। वो 2009 में जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर मुंतखब हुए और कुछ अरसे के बाद अलालत के बायस वो इस ओहदे से अलग हो गए, जिसके बाद सिराजुल हक को जमात इस्लामी का नया अमीर मुंतखब किया गया। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि साबिक अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन कराची में इंतकाल कर गए। वो तवील अरसे से अलील थे। वो 5 अगस्त 1941 को दिल्ली में पैदा हुए।
क़याम पाकिस्तान के वक्त ख़ानदान के हमरा हिज्रत करके कराची पहुंचे। उन्होंने 1967 में जमात इस्लामी में शमूलियत इख्तियार की। 1977 में कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। वो 2009 में जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर मुंतखब हुए और उसके बाद अदालत के बाद उन्होंने इस ओहदे से अलहदगी इख्तियार कर ली और उसके बाद सेनेटर सिराजुल हक को जमात इस्लामी का नया अमीर मुंतखब किया गया, जो अब भी जमात इस्लामी के अमीर हैं। साबिक अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सैयद मुनव्वर हसन कराची में इंतकाल कर गए। वो एक नजरियाती आदमी थे और मौलाना अबुल अला मुददी से गहरा जज्बाती लगाव रखते थे। वो तवील अरसे से अलील थे। वो 5 अगस्त 1941 को दिल्ली में पैदा हुए। क़याम पाकिस्तान के वक्त ख़ानदान के हमरा हिज्रत करके कराची पहुंचे। उन्होंने 1967 में जमात इस्लामी में शमूलियत इख्तियार की। 1977 में कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। वो 2009 में जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर मुंतखब हुए। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि साबिक अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सैयद मुनव्वर हसन कराची में इंतकाल कर गए। वो तवील अरसे से अलील थे। वो 5 अगस्त 1941 को दिल्ली में पैदा हुए। क़याम पाकिस्तान के वक्त ख़ानदान के हमरा हिज्रत करके वो कराची पहुंचे। उन्होंने 1967 में जमात इस्लामी में शमूलियत इख्तियार की। 1977 में कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। वो 2009 में जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर मुंतखब हुए और उसके बाद कुछ अरसे के बाद वो इस ओहदे से अलग हो गए, जिसके बाद सिराजुल हक को जमात इस्लामी का नया अमीर मुंतखब किया गया, जो अब भी जमात इस्लामी के अमीर हैं। वो जमात इस्लामी के एक पुराने नज़रियाती कारकुन थे और जमात इस्लामी की नज़रियाती तालीम के फ़रोग़ के हवाले से भी पेश रहते थे। साबिक अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन कराची में इंतकाल कर गए। वो तवील अरसे से अलील थे। वो 5 अगस्त 1941 को दिल्ली में पैदा हुए। क़याम पाकिस्तान के वक्त ख़ानदान के हमरा हिज्रत करके कराची पहुंचे। उन्होंने 1967 में जमात इस्लामी में शमूलियत इख्तियार की। 1977 में कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। वो 2009 में जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर मुंतखब हुए और उसके कुछ अरसे के बाद वो इस ओहदे से अलग हो गए, जिसके बाद सिराजुल हक को जमात इस्लामी का नया अमीर मुंतखब किया गया। आपको इस अफसोसनाक खबर के बारे में बताएं कि साबिक अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सैयद मुनव्वर हसन कराची में इंतकाल कर गए। सैयद मुनव्वर हसन तवील अरसे से अलील थे। वो 5 अगस्त 1941 को दिल्ली में पैदा हुए। क़याम पाकिस्तान के वक्त ख़ानदान के हमरा हिज्रत करके कराची पहुंचे। उन्होंने 1967 में जमात इस्लामी में शमूलियत इख्तियार की। 1977 में कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। वो 2009 में जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर मुंतखब हुए थे और कुछ अरसे के बाद इस ओहदे से अलग हो गए थे। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करें कि साबिक अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सैयद मुनव्वर हसन कराची में क़ज़ाए इलाही से इंतकाल कर गए हैं। वो जमात इस्लामी के पुराने नज़रियाती कारकुन थे और मौलाना अबुल अला मुददी से गहरी जज्बाती वाबस्तगी भी रखते थे। सैयद मुनव्वर हसन तवील अरसे से अलील थे। वो 5 अगस्त 1941 को दिल्ली में पैदा हुए। क़याम पाकिस्तान के वक्त ख़ानदान के हमरा हिज्रत करके कराची पहुंचे। उन्होंने 1967 में जमात इस्लामी में शमूलियत इख्तियार की। 1977 में कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। वो 2009 में जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर मुंतखब हुए और उसके कुछ अरसे के बाद वो इस ओहदे से अलग हो गए थे, जिसके बाद सिराजुल हक को जमात इस्लामी का नया अमीर मुंतखब किया गया था। साबिक अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सैयद मुनव्वर हसन कराची में क़ज़ाए इलाही से इंतकाल कर गए हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। सीनियर जमात इस्लामी के रहनुमा फरीद पराचा साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। फरीद पराचा साहब, बहुत बड़ा नुकसान है मुनव्वर हसन का इंतकाल। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत बड़े लीडर थे, अजीम शान शख्सियत थे। अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत कुछ चीजों से नवाजा था, दीन के साथ, इल्म के साथ, हिल्म के साथ। फिर इसी तरह से आबद शब जिंदादार थे और जमात इस्लामी के साथ उनकी वाबस्तगी पहले दिन से लेके आखिरी सांस तक उनकी वाबस्तगी रही है। और उसके साथ ये कि एक साफ सुथरे सियासतदान जिनके दामन पे करप्शन का कोई मामूली सा धब्बा भी नहीं है, इंतहाई मोहतात थे। जमात इस्लामी की अमानतों के सिलसिले में भी इंतहाई मोहतात है और उनका सरमाया जिंदगी यही है कि वो एक दरवेशी की जिंदगी गुजार के गए हैं, एक सादत की जिंदगी गुजार के गए हैं, तकवा की
تزکیہ نفس کی، اور ان کی یہ ساری زندگی جو ہے وہ ایک مثال ہے جماعت اسلامی کے کارکنوں کے لیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نقصان اگرچہ وہ اب سابق تھے، لیکن ان کی دعائیں بھی، ان کے مشورے بھی، ان کی تجاویز بھی، ان کی رہنمائی بھی وہ چلتی تھی. تو یہ ایک بڑا نقصان ہے جماعت اسلامی کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں قوم کے لیے بھی. ایسے سیاستدان بہت تھوڑے ہیں، یعنی دیانت دار، امانت دار، صداقت پر حق گوئی پہ چلنے والے. تو وہ بلا شبہ یعنی ایک درویش صفت انسان تھے، ایک بلند پایہ شخصیت تھے، حق گو تھے، اور زندگی انہوں نے اللہ کے دین کے راستے کے اندر گزاری. اچھا فرید پراچا صاحب، بہت سے لوگ انہیں صرف اور صرف جماعت اسلامی کے امیر کی حیثیت سے جانتے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے جماعت اسلامی میں مختلف عہدوں پر خدمات سر انجام دی، اسلامی جمعیت طلبہ میں بھی ایکٹیو رہے. اس حوالے سے کچھ بتائیے گا. وہ اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم اعلیٰ رہے. آئے وہ دوسرے کیمپ سے تھے، بائیں بازو کے کیمپ سے، اور بس اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہی لکھا ہوا تھا کہ ان کی ساری زندگی دین کے راستے پہ ہونی ہے. تو وہ اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم اعلیٰ رہے، پھر کراچی جماعت کے وہ سربراہ رہے، پھر اسی طرح سے انہوں نے مرکز کے اندر جماعت اسلامی کے ذمہ داریاں نبھائی ہیں. یہ سیکرٹری جنرل ایک طویل عرصہ وہ محترم قاضی حسین احمد صاحب کے ساتھ رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ پھر امیر بنے. اور یہ سارا ان کا عرصہ جو ہے وہ ایک کھلی کتاب کی طرح ہے. یعنی منصورہ میں مسجد میں سب سے پہلا نمازی جو داخل ہوتا تھا وہ منور حسن تھا، یا پھر میاں طفیل محمد صاحب تھے، جو اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند کرے. کل ان کا بھی یوم وفات تھا. تو بہرحال منور صاحب ایم این اے رہے. اس وقت انہوں نے پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ دیے کہ جب ابھی دھاندلی والا الیکشن تھا اور مقابلہ تھا پی این اے کا پیپلز پارٹی سے، اس وقت پاکستان میں جیتنے والوں میں سب سے زیادہ ووٹ ان کے تھے. تو منور صاحب ایک بہت ہی اعلیٰ شخصیت ہے، بہت بلند کردار ہے. اچھا فرید پراچا صاحب، یہ بتائیے گا کہ وہ جماعت اسلامی کے امیر کی حیثیت سے انہوں نے اپنی ذمہ داریاں کنٹینیو کیوں نہیں کی؟ عمر کا تقاضا عام طور پہ یوں ہوتا ہے کہ جی جب ایک فرد کی عمر اور صحت اس طرح سے نہیں ہوتی تو یا تو جماعت اسلامی کے لوگ خود کرتے ہیں. انہوں نے بھی اس بات کی خواہش کا اظہار کیا، لیکن ان کی خواہش کسی تک پہنچی ہے، کسی تک نہیں پہنچی. لیکن لوگوں نے خود محسوس کیا کہ ان کے ساتھ کہ اب وہ اپنی عمر کے اس حصے کے اندر ان پر ایک بڑی ذمہ داری ڈالی جائے. تو یہ ان کے پر کوئی عدم اعتماد نہیں تھا، یہ ان کے ساتھ ایک تائید تھی. ان کی خدمات کو سراہا کیا، اور اس لحاظ سے جماعت اسلامی میں لوگ جو ہیں وہ ووٹ کے ذریعے سے ہی آتے ہیں. تو اس طرح سے یہ ذمہ داری اب سراج الحق صاحب پر ہو. اچھا فرید پراچا صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ جماعت اسلامی کو مستحکم کرنے کے لیے منور حسن صاحب نے آپ کے خیال میں کیا کیا خدمات سر انجام دی؟ منور صاحب چونکہ قیم بھی رہے ہیں نا، یعنی سیکرٹری جنرل، اس لیے تنظیم کو مضبوط کرنے میں انہوں نے ایک بڑا کردار ادا کیا. یعنی جماعت اسلامی جو ہے اس کی بڑی قوت جو ہے وہ تو تنظیمی قوت ہے. وہ 1 اور 11 ہوتے ہیں جماعت اسلامی میں، 1 2 نہیں ہوتے. تو یہ جو ایک تھا، اس چیز کو انہوں نے منور صاحب نے بڑی اچھے طریقے سے، یعنی قاضی صاحب کے ساتھ رہتے ہوئے انہوں نے تنظیمی استحکام پر زور دیا اور کوشش کی. پھر اس کے بعد یہ کہ ان کا یہ خواہش تھی کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ اتحادی سیاست سے نکل کے اپنے طور پہ خود انتخاب میں حصہ لے. اس کے لیے بھی وہ فکر مند رہتے تھے. پھر جماعت اسلامی کا منشور بنا ہے تو وہ ان کے ہی عرصہ عمارت میں ہوا، میرے ہی ذمہ لگایا گیا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کی جو انسٹیٹیوشنل استحکام ہے، ادارہ جاتی استحکام ہے، ان میں منور حسن صاحب کا ایک بڑا حصہ ہے. بہت بہت شکریہ فرید پراچا صاحب. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اعجاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے. اعجاز صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. منور حسن کے انتقال پر آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرد آزاد
اور بہت ہی متقی و پرہیزگار، شب زندگار، تکبیر اولا سے نماز میں شرکت کرنے والے، اور تکبر اور کوئی ایسی چیز جن کی شخصیت میں قطعاً نہیں تھی۔ میں نے برس تا برس ان کے ساتھ سفر کیے، ایک لمبا عرصہ زندگی کا گزارا، اور وہ چند گھنٹے سوتے تھے رات کو اور الگ صبح وہ اٹھتے تھے اور اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جاتے تھے۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں، اور اس بات کو میں اس موقع پہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسجد سے نکلتے ہوئے وہ میرے جوتے اٹھا کے میرے سامنے رکھتے تھے، جس سے میں کٹ کے رہ جاتا تھا کہ ایک انسان کی ایسی تربیت ہوئی ہے کہ وہ اپنی اس شخصیت کو اور اپنے نفس کی پرستش کرنے کی بجائے وہ ایک بہت ہی نہایت عاجزی اور انکساری کی زندگی گزارنے والے تھے، بہت کم کھاتے اور ہر وقت وہ اللہ کی یاد کے اندر رہتے، اور جس قدر الہیت ان کے اندر تھی بہت ہی خال خال میں نے لوگوں کے اندر دیکھی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے رب کے حضور ان لوگوں کے اندر شمار ہوں گے کہ جنہیں رب چاہے گا کہ وہ ان سے ملاقات کر لیں۔ اچھا اعجاز چودھری صاحب، آپ سے پہلے ہماری فرید پراچا صاحب سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات بتائی منور حسن کے متعلق کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ بائیں بازو سے ابتدائی طور پر تعلق رکھتے تھے اور اس کے بعد وہ اسلامی جمعیت طلبہ کی جانب آئے اور ان کا جماعت میں ترقی کا سفر آگے بڑھا۔ جی بلا شبہ جی، وہ نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے کراچی کے اور پاکستان کے صدر رہ چکے تھے غالباً، اور وہ اسی لیفٹ سے آئے تھے، اور انہوں نے باقاعدہ شعوری طور پہ اسلام کو ایک دین کی حیثیت سے اس کا مطالعہ کیا، اور پھر وہ اپنی پوری زندگی انہوں نے اس کے لیے وقف کر دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جس نے محض مسلمانوں کے گھر پیدا ہو کے اسلام کو قبول کیا وہ ایک طرح کا مسلمان ہے، اور جس نے شعوری طور پہ ایک بائیں بازو کی انتہا سے ادھر کا سفر کیا، اس کے اپنے مشاہدات تھے۔ معراج محمد خان صاحب اور یہ نقی صاحب جو جرنلزم میں تھے، یہ ان کے ہم اثر تھے، اور ان کے ساتھ ان کے مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، میں آج سے تقریباً 10 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے ساتھ ذاتی تعلقات تھے اب تک بھی، اور وہ ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے۔ شاہ صاحب بڑے وسیع اور مشرق تھے اس پہلو سے کہ ان کے دوستوں کا حلقہ یعنی انتہائی بائیں سے لے کر دائیں تک تھا، علماء کے ساتھ ان کا بڑا محبت کا اور احترام کا رشتہ تھا۔ بہت بہت شکریہ اعجاز چودھری صاحب، بہت محبت اور احترام سے انہوں نے ذکر کیا منور حسن صاحب کا۔ اس وقت سینئر اینکر پرسن محمد عثمان صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ عثمان صاحب، ایک بہت بڑا نقصان ہے آج پاکستان کے لیے، جماعت کے لیے، منور حسن کا انتقال۔ جی بالکل اویس، جیسے اعجاز چودھری صاحب جس طریقے سے خراج عقیدت پیش کر رہے تھے شاہ صاحب کو، یقیناً یہ 2020 جو ہے یہ پاکستان کے لیے کیا پورے عالم اسلام کے لیے، پوری دنیا کے لیے ایک ایسا سال ہے تو جس میں انتہائی قیمتی لوگ جو ہے وہ رخصت ہو رہے ہیں، اور روزانہ کسی نہ کسی قیمتی شخص کی دنیا سے کوچ کر جانے کی خبر ہمیں موصول ہو رہی ہے۔ اور آج ابھی تھوڑی دیر پہلے اسلامی تحریکوں کا ایک بہت بڑا سرمایہ، عالمی اسلامی تحریکوں کا سرمایہ جماعت اسلامی کے لیے تو یہ ایک دکھ کی گھڑی ہے ہی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سید منور حسن صاحب جو ہیں پوری دنیا کی اسلامی تحریکوں کا ایک سرمایہ تھے، اور ان کے لیے بھی ایک بڑا غم کا ایک لمحہ ہے۔ جہاں تک بات کی جائے سید منور حسن کی، تو سید منور حسن پاکستان کی سیاست میں میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ایک انہوں نے پاک صاف اور اجلی سیاست کی ہے، اور ہمیشہ دو ٹوک انداز میں منافقت سے پاک جو گفتگو وہ کرتے تھے، اور ان کا ہر عمل بھی اسی کی گواہی دیتا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے جو شخصیات ہیں بہت کم رہ گئی ہیں ہمارے ملک کے اندر،
یہ آخری وہ ہیرا تھے جو آج چلے گئے. تو سید منور حسن کی جو زندگی ہے اگر آپ ان کے اوپر نظر دوڑائیں تو کہاں کراچی میں نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے صدر پورے پاکستان کے رہے, انتہائی بائیں بازو کی سیاست کی ہمیشہ انہوں نے. اس کے بعد ایک دم سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی لٹریچر سے انہوں نے استفادہ کیا, ان کی شخصیت سے استفادہ کیا, تو نگاہ پلٹ گئی اور پھر ان کے زندگی کا جو پورا محور ہے اور پورا نصب العین ہے وہ خالصاً اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ انہوں نے زندگی صرف کی اور اپنے آپ کو اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم اعلیٰ بنے. ایک طرف انتہا دیکھیں کہ پہلے بائیں بازو کی نمائندہ طلبہ تنظیم نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے صدر رہے اور اس کے 2-3 سال کے بعد اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے ناظم اعلیٰ رہے. اور سب سے بڑی بات گفتگو کا ہنر اور خاص اور بہت بڑے ڈیبیٹر تھے. ہم نے بھی ان کی تقریریں سنی ہیں. اب جو زمانہ طالب علمی کے ساتھ ان کے ساتھ جو لوگ رہے ہیں بحیثیت اگر وہ نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے صدر تھے یا اس کے بعد اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے ناظم اعلیٰ تھے, تو بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ, مدلل انداز کے ساتھ ایک ڈیبیٹر کی طرح انہوں نے جو ہے وہ گفتگو کی. اور ان کی تقاریر کو آج بھی جو ہے وہ لوگ شوق کے ساتھ سنتے ہیں. اور جماعت اسلامی پاکستان کے امیر ہونے کی حیثیت سے, تنظیم سازی کی ہونے کی حیثیت سے, مطلب اس دوران آپ کو یاد ہوگا کہ جس طریقے سے انہوں نے ایک موقف اختیار کیا اور اسی موقف کی بیس کے اوپر اور ایک انٹرویو کی بیس کے اوپر ایک طوفان مچ گیا, لیکن سید صاحب نے اس کی تردید نہیں کی, اپنے موقف پہ ڈٹے رہے اور نتیجتاً یہ ہوا کہ وہ امارت اگلے انتخاب کے اندر وہ منتخب نہیں ہوئے اور اس کی جگہ سراج الحق. اور عثمان صاحب اس سے لگتا ہے کہ وہ نظریاتی طور پر کتنے اسٹرانگ تھے اور پاپولر بیانیے سے بالکل بھی متاثر نہیں ہوتے تھے. پاپولر بیانیے سے متاثر نہیں ہوتے تھے, لیکن آپ آج دیکھیں کہ آج ان کے بیانیے پر مہر تصدیق ثبت ہو گئی ہے. آج سارے اسی بیانیے کی پاکستان کے اندر بات بھی کر رہے ہیں جو سید صاحب آج سے 10 سال پہلے یا 8 سال پہلے بات کیا کرتے تھے. اور جس طریقے سے آمروں کو انہوں نے للکارا ہے, جس طریقے سے آپ تقریر اٹھا کے دیکھ لیں, شاید اگر آج بھی ہم ان کو دکھائیں تو اپنے ٹی وی کے اوپر سینسر لگا دیا جائے گا, نشر نہیں کر سکتے. جس سچے انداز کے ساتھ جو ہے وہ بات کیا کرتے تھے, خاص طور پہ لاپتہ انسانوں کے یا لاپتہ افراد کے حوالے سے ان کا موقف تھا, پیش رہے اور ان کی حمایت کے اندر ان کی آزادی کے حصول کے لیے وہ ہر وقت آواز اٹھایا کرتے تھے. تو یہ جو چیزیں ہیں پاکستان کے اندر, پاکستان کی سیاست کے اندر ایک بہت بڑا خلا ہے ان کے جانے کے بعد. ہمیں ان کے پائے کا آپ کو ایسا سیاستدان یا ایسا فرد نظر نہیں آتا کہ جو سید منور حسن کی طرح بولے, سید منور حسن کی طرح ڈٹ جائے, سید منور حسن کی طرح دو ٹوک انداز کے اندر بات کرے. تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا نقصان ہے. جماعت اسلامی ظاہر ہے بہت سارے فالوورز ہیں, جماعت اسلامی ان کے چاہنے والے بھی ہیں, فلانا بھی ہے, لیکن اب وقت جو ہے وہ ڈٹ جانے والا وقت ہے. لیکن اس وقت کے اندر سید منور حسن صاحب جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے, اور ان کے چاہنے والے ہیں یا پوری دنیا کے اندر ان کا جو موقف رکھنے والے ہیں اللہ ان کو کامیابی دے. بہرحال بہت بڑا نقصان ہے, کوئی خلا پر نہیں ہوتا. بہت بہت شکریہ محمد عثمان صاحب. نہایت محبت احترام کے ساتھ انہوں نے منور حسن صاحب کا ذکر کیا اور کہا کہ وہ ایک نظریاتی طور پر بہت مضبوط شخص تھے. اس وقت گروپ ایڈیٹر نئی بات عطاء الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے. عطاء الرحمان صاحب, ایک بہت بڑا نقصان ہے منور حسن کا انتقال. منور حسن سے ملاقات کر کے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آدمی مفکر اسلام مولانا سید ابوالعلا مودودی سے ملاقات کر رہا ہے. ان کی جو صفات تھی وہ سید منور حسن میں اس طرح آ گئی تھی اور ان کا باقاعدہ انعکاس ان کی گفتگو سے, ان کی باتوں سے, ان کے نشست و برخاست سے ہوتا تھا کہ آدمی کو وہ اسلامی تعلیمات میں جڑے ہوئے شخص تھے, اسلامی شعور کے مالک تھے اور کردار اتنا اعلیٰ اور عرفہ تھا کہ ان کی زندگی میں ہم لوگ ایک دوسرے کو ان کی مثالیں دیا کرتے تھے. اور منور حسن صاحب ایک بے باک شخصیت بھی تھے,
وہ کھل کر گفتگو کرتے تھے، کوئی بات چھپاتے نہیں تھے دل میں، اور وہ بڑے بڑے آمروں کو بھی للکارتے تھے، اور وہ اپنی جماعت کے اندر بھی ہر وقت اصلاح کی کوشش میں مصروف رہتے تھے۔ اور پھر ان کی شخصیت کا ایک اور پہلو یہ تھا کہ وہ کارکنوں کی تربیت اس طرح کرتے تھے کہ کارکن بھی جو ہے وہ جماعت کے نظریات اور اسلامی تعلیمات کے لیے پختہ کار بن جاتے تھے۔ منور صاحب کی شخصیت میں بڑی جاذبیت تھی، اور وہ ان کے پاس جو بھی بیٹھتا تھا وہ ان کی اسیر ہو کر رہ جاتا تھا۔ گفتگو بہت عمدہ کرتے تھے، آنکھوں میں چمک ہوتی تھی محبت کی، ایک دل آویز شخصیت کے مالک تھے، اور درس قرآن جب دیتے تھے تو آدمی مبہوت سا ہو جاتا تھا، اور ان کا درس قرآن بار بار سننے کو جی کرتا تھا۔ اور پھر انہوں نے جماعت کی قیادت کی، انہوں نے کراچی جماعت کی قیادت کی، اور آپ کو معلوم ہے کہ 1977 کے جو مارچ 1977 کے انتخابات ہوئے تھے ان میں وہ قومی اسمبلی کے امیدوار تھے، اور سب سے زیادہ ووٹ انہوں نے حاصل کیے تھے، اور مقابلے میں جمیل الدین عالی تھے، اور انہیں بری طرح شکست ہوئی تھی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ منور حسن جو اسلامی محاذ کے ایک بہت بڑے لیڈر تھے، ان کی کمپین میں حصہ لینے کے لیے حبیب جالم جیسا شاعر کراچی پہنچا تھا، اور اس نے منور حسن صاحب کی جلسوں میں ان کے حق میں نظمیں پڑھی اور اس طرح ان کو سپورٹ کیا۔ اس طرح منور صاحب ایک وسیع المشرب آدمی تھے، اور ان کے تعلقات جو تھے وہ ہر حلقے میں پائے جاتے تھے، اور ہر جگہ ان کی قدر کی جاتی تھی، ان کا پاسو۔ اچھا عطاء الرحمان صاحب، ابھی آپ سے پہلے فرید پراچا صاحب محترم صاحب سے بات ہو رہی تھی، ان کا یہ کہنا تھا کہ بہت کوشش کی منور حسن صاحب نے کہ وہ جماعت اسلامی کو اتحادی سیاست سے انتخابی سیاست کی جانب لائیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس کوشش میں کس حد تک کامیاب ہوئے؟ دیکھیں، وہ اس میں کچھ زیادہ کامیاب اس لیے نہیں ہو سکے کہ جماعت کے بزرگوں کی اکثریت دوسری رائے رکھتی تھی، اور ان کی رائے جو ہے وہ اقلیتی تھی، لیکن ان کے پاس اپنے موقف کے حق میں بہت مضبوط دلیلیں تھیں، اور وہ دلیلیں بلا کم و کاس وہ پیش کرتے تھے، اور اس پر اس کے مختلف پہلوؤں کو بھی آشکار کرتے تھے۔ اس لحاظ سے ان کا نقطہ نظر جو ہے وہ سامنے آ جاتا تھا۔ تاہم چونکہ اکثریتی رائے دوسری جانب تھی، لہذا وہ اپنے موقف کو عملاً نہ منوا سکے۔ اچھا عطاء الرحمان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی پاکستان کی ان چند سیاسی جماعتوں میں سے ایک ہے جن کا ایک بہت زیادہ آرگنائزڈ سٹرکچر ہے، جہاں پر موروثیت کی جگہ اہلیت کو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، تو منور حسن صاحب اسی خوبصورت روایت کا ایک تسلسل تھے؟ منور صاحب نہ صرف اس خوبصورت روایت کا تسلسل تھے بلکہ اسے فروغ دینے والوں میں سے تھے۔ دیکھیے، جب انتخابات گزشتہ ہوئے اور ان میں ان کی جگہ سراج الحق صاحب کامیاب ہو گئے، تو انہوں نے خود ٹیلی فون کر کے سراج الحق صاحب کو ان کی کامیابی کی خبر دی، یعنی وہ بخوشی اپنے عہدے سے منصب سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب منور صاحب کا تعلق دلی کے خاندان سے تھا، سراج الحق صاحب صوبہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے تھے، اس سے پہلے قاضی حسین احمد بھی پختون تھے، اور ان سے پہلے میاں طفیل محمد پنجاب سے تعلق رکھتے تھے۔ تو جماعت اسلامی کی قیادت میں نہ صرف کہ موروثیت کا پوری طرح فقدان پایا جاتا تھا بلکہ اس کی جڑیں اکھاڑ کے، بلکہ وہ اس کے عمرہ جو ہے وہ ہر ملک کے ہر حصے کے لوگوں کی نمائندگی کرنے والے تھے۔ بہت بہت شکریہ عطاء الرحمان صاحب، بہت تفصیل سے انہوں نے ذکر کیا منور حسن کے بارے میں۔ اس وقت سینئر اینکر پرسن فواد احمد ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے۔ فواد صاحب، منور حسن کا انتقال، کیا تاثرات ہیں آپ کے؟
देखिए जी, मुनव्वर हसन साहब पाकिस्तानी सियासत में नफासत और शाइस्तगी का एक खूबसूरत नाम थे। मुनव्वर हसन साहब, उर्दू हो या अंग्रेजी हो, जब कभी आप उनकी गुफ्तगू सुनेंगे तो ऐसे लगता था कि एक पानी बह रहा हो जिसके रास्ते में कोई रुकावट ना हो। अल्फाज का बहाव बिल्कुल इसी तरीके से था, अल्फाज का चुनाव बहुत खूबसूरत था और गुफ्तगू के अंदर जो अंदाजे बयां था, सख्त से सख्त बात भी इंतहाई शाइस्तगी से कहने के मुनव्वर साहब कायल थे। इस हवाले से मुनव्वर साहब के हवाले से अगर मजीद कहा जाए तो उनकी पूरी जिंदगी जो है वो एक जद्दोजहद का नाम थी। जवानी के अंदर वो लेफ्ट विंग की स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DSF के साथ मुंसलिक हुए और फिर कुछ अरसे बाद ही इस्लामी जमीयत तलबा से मुंसलिक हुए और फिर उसके नाज़िम आला रहे, यानी कि उसके सबसे बड़े ओहदेदार रहे। उस वक्त जो है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही मुल्क हुआ करता था और पूरे पाकिस्तान के जो नाज़िम आला थे वो सैयद मुनव्वर हसन थे। तलबा सियासत के बाद भी उन्होंने सियासत को ही अपना ओढ़ना बिछोना बनाया और तमाम अपनी पढ़ाई लिखाई को उन्होंने अपनी तंजीम जमात इस्लामी के लिए ही इस्तेमाल किया। बहुत तवील अरसे तक काजी हुसैन अहमद साहब के साथ वो कय्यम यानी कि जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी के रहे और उसके बाद इस अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मुंतखब हुए। और इस दौरान भी मुनव्वर हसन साहब ने अपनी सियासत को कभी भी जो है वो किसी के हाथों फरोख्त नहीं किया, बल्कि अपने नजरियात के ऊपर कभी भी कंप्रोमाइज नहीं किया। इस हवाले से बहुत मरतबा उनके ऊपर शदीद तनकीद भी हुई। बहुत मरतबा ये भी कहा गया कि मुनव्वर साहब के अंदर बर्दाश्त नहीं है, अदम बर्दाश्त का शिकार हो जाते हैं। लेकिन मुनव्वर साहब के अल्फाज के अंदर कभी जो है वो सख्ती तो हो सकती थी, लेकिन लहजे में कभी सख्ती और नहीं आई और यही उनका खासा था। मुनव्वर साहब की पूरी जद्दोजहद, आखिरी वक्त तक जो जद्दोजहद थी वो जमात इस्लामी के लिए और अकामत दीन के लिए ही थी। और फिर आज से कुछ अरसे पहले मुनव्वर साहब बीमार हो गए थे। बीमार होने के बाद, साहिब फराज होने के बाद वेंटिलेटर पर मुंतकिल हुए थे, वो कि उनको कोरोना नहीं था लेकिन उनको सांस में तकलीफ थी। और फिर हमने देखा कि अब से कुछ देर पहले मुनव्वर हसन साहब इस दारे फानी से कूच कर गए। जी, फवाद अहमद हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार मजहर अब्बास साहब मौजूद हैं। मजहर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज जमात इस्लामी के साबिक अमीर मुनव्वर हसन साहब का इंतकाल हुआ है, क्या तासुरात हैं आपके? जी, सबसे पहले तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरा सैयद मुनव्वर हसन साहब से मेरा ख्याल है काजी हुसैन अहमद और प्रोफेसर गफूर अहमद के बाद वो सबसे मुतहर्रिक अमीर थे जमात इस्लामी के। और सिर्फ जमात इस्लामी के हलकों में ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ सियासी जमातों में और सियासी हलकों में मुनव्वर साहब न सिर्फ ये कि बहुत ज़्यादा एहतराम की निगाह से देखे जाते थे, उन्होंने जमात इस्लामी के हलकों में ख़ासतौर पे नौजवानों की एक बड़ी नस्ल को मुतासिर किया। अपनी तकरीर के ज़रिए उनका जोश था, उनका जज्बा था और उनका एक ख़ास बयानिया था, जिसकी वजह से जमात के अपने बहुत से हलकों में भी वो बहुत ज़्यादा जो है तनकीद का सामना उनको करना पड़ता था। और इसी वजह से शायद जमात इस्लामी के वो एक मरतबा अमीर रहे और दोबारा उन्होंने खुद माजरत कर दी, भी इजाज़त नहीं देती थी। लेकिन मेरा ख्याल है मुनव्वर हसन साहब कई वजूहात की बिना पे हमेशा याद रखे जाएंगे। एक तो ये कि जाहिर है उन्होंने सियासत को हमेशा सियासी नजरियात से बालातर होकर देखा। जरूर अपनी जमात इस्लामी के नजरिए पे पुख्ता यकीन रखते थे, लेकिन वो सियासी हलकों में भी जो है बहस, मुबाहिसा और इख्तिलाफ राय का को बहुत मुकद्दम समझते थे। मुझे याद है कि उन्होंने महराज मोहम्मद खान, जो नजरियाती तौर पे उनके बड़े मुखालिफ थे, उनकी जब रेफरेंस हुआ उनकी महराज मोहम्मद खान के इंतकाल पर, तो मुनव्वर हसन साहब ने एक बड़ी मार्कतो लारा तकरीर की थी कराची प्रेस क्लब में। और उन्होंने ये बात खास तौर पे जोर दे के कही थी कि जब रूस के इनकलाब के खात्मे के बाद, यानी रूस में जो तब्दीली आई, उसके बाद बाएं बाजू का नजरिया जो है वो खत्म हो गया और एक मुखालिफ बयानिए की आज भी ज़रूरत है। और जब बाएं बाजू का नजरिया मजबूत होता था तो दाएं और बाएं बाजू के लोगों के दरमियान एक बहुत सेहतमंदाना मुकाबला होता था। जी, ये उनकी बड़ी जबरदस्त तकरीर थी। मुनव्वर साहब के साथ मेरी जाती तौर पे कई मुलाकातें रही। मुझे अच्छी तरह याद है कि वो अक्सर औकात 2-3 महीने में हमारी एक मुलाकात ज़रूर होती थी। सियासी सूरत हाल पर ख़ास तौर पे गुफ्तगू होती थी
جب وہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگے تو مجھے یاد ہے کہ میں نے منور صاحب سے کہا تھا منور صاحب ایک اپنی یادداشت ضرور لکھیں, اپنی کتاب ضرور لکھیں. ظاہر غفور صاحب نے بھی کتابیں لکھی ہیں اس حوالے سے. تو میرا خیال ہے منور صاحب تمام سیاسی حلقوں میں جو ہے بہت ہی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے, اور ان کے بعد نئی قیادت ضرور ہے جماعت اسلامی کی, لیکن میرا خیال ہے جو پرانی قیادت جماعت اسلامی کی رہی ہے, پرانے رہنما رہے ہیں, وہ اس نسل کے آخری رہنما تھے جماعت اسلامی کے. اچھا مظہر صاحب, نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن سے جماعت اسلامی کا سفر بہت بڑی ٹرانزیشن تھی یہ. جی بالکل, بہت. وہ تو ان کی جو سیاسی ابتدا تھی وہ تو بائیں بازو سے ہوئی تھی. وہ خود, ان سے میں نے کئی انٹرویوز کیے ہیں اور وہ خود یہ کہتے تھے کہ پھر مجھے میں نے ابتدا میں ایون یہاں تک کہتے تھے کہ میں نے ابتدا میں کمیونسٹ پارٹی میں بھی کام کیا, بائیں بازو کے ساتھ کافی میرا جو ہے وہ جان پہچان رہی, بائیں بازو کی سیاست سے ابتدا کی, لیکن پھر وہ ان سے سیاسی نظریاتی اختلافات کی بنا پہ اور وہ دائیں بازو کی طرف چلے گئے. لیکن دائیں بازو میں بھی وہ اپنی جو وہ نظریاتی بحث تھی اس کو انہوں نے جاری رکھا, اس کو ختم نہیں ہونے دیا انہوں نے, اور وہ آخری وقت تک اس حوالے سے بات کرتے تھے کہ بائیں بازو میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن سے نظریاتی گفتگو کرتے ہوئے مزہ آتا ہے. اور اس سے ان کا یہ نظریہ تھا کہ اگر مخالف نظریے کے لوگوں سے آپ گفتگو کریں تو آپ کو اپنے نظریے پر بھی نظر ثانی کرنے کا موقع ملتا ہے اور آپ اپنے نظریے کو زیادہ مضبوط بھی کر سکتے ہیں. مظہر صاحب, یہی برداشت آج کل ہمارے معاشرے سے دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے. جی بالکل, کم کیا بلکہ ختم ہو گئی ہے. ہم برداشت نہیں کرتے, ہم تنقید برداشت نہیں کرتے, ہم ذرا سی اگر بحث آگے نکل جائے تو ہم بہت زیادہ لاؤڈ ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں ٹی وی ٹاک شوز میں ماردے پر اتر آتے ہیں, ایک دوسرے پہ گلاس پھینکنے پر اتر آتے ہیں. لیکن منور صاحب جس جنریشن سے تعلق رکھتے تھے اور اس کے بعد کی بھی آنے والی کچھ جنریشن جو تھی, اس میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم طالب علم تھے تو جامعہ کراچی میں اپنے مخالف نظریے کے دوستوں کے ساتھ ہم دوپہر کو ایک دوسرے کے خلاف الیکشن کیمپین کرتے تھے اور رات کو ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. اور اس چیز کو فروغ دینے کی ضرورت ہے کہ آپ کا جتنا بھی بڑا مخالف ہو لیکن اس کے نقطۂ نظر کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے. آپ اس سے اتفاق نہ کریں لیکن اختلاف کی رسپیکٹ کریں. ہمارے یہاں اختلافات جو ہے وہ دشمنیوں میں بدل گئے. ہم سیاسی نظریات جو ہے اس کو ہم نے دشمنیوں میں بدل لیا, ایک دوسرے سے بات کرنا چھوڑ دی, ایک دوسرے کے خلاف جو ہے تشدد پر اتر آئے. اور یہ تشدد کا راستہ جو ہے یہ پھر الٹیمیٹلی کسی نظریے کو جو ہے وہ قائم نہیں رہنے دیتا. وہ نظریاتی لوگ جو تشدد کی راہ پہ چل نکلتے ہیں وہ آخری تجزیے میں آ کر وہ خود اس کا شکار ہو جاتے ہیں. مظہر صاحب, بہت سارے بیانات کے اوپر منور حسن صاحب کو خود جماعت کے اندر سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا. اس کے علاوہ ان کی کچھ سٹیٹمنٹس ایسی بھی تھی جو اس وقت کے پاپولر ریاستی نظریے کے بھی خلاف تھی. اس کے باوجود صحیح غلط کی بحث میں پڑے بغیر وہ اپنے نظریے کے اوپر قائم رہے, کبھی اپولوجیٹک نہیں ہوئے. جی میں تو سر ذاتی طور پہ تو یہی سمجھتا ہوں کہ ان کا دوبارہ امیر نہ بننے کی راہ میں جہاں ان کی صحت حائل تھی وہاں ان کا نظریہ بھی حائل تھا, اور اسی وجہ سے جماعت کے اندر اب اس سے ہو سکتا ہے کہ جماعت اسلامی کے لوگ ایگری نہیں کریں. لیکن اگر آپ قاضی حسین احمد صاحب کو بھی دیکھیں تو قاضی حسین احمد صاحب نے بالکل اپنی وفات کے کچھ عرصے پہلے انہوں نے جنگ کے اندر 3 کالم لکھے تھے, اور وہ کالم جو ہے اس میں جماعت اسلامی کے اوپر بھی انہوں نے تنقید کی تھی. اور مجھے آج تک ان کے وہ الفاظ اس میں جو ان کی وہ تحریر یاد ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جماعت اسلامی کے لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صرف وہی پکے مسلمان نہیں ہیں, دوسرے لوگ جو دوسری جماعتوں میں ہیں اپنے اندر وسیع قلبی جو ہے پیدا کرنے کی ضرورت پہ زور دیا تھا. تو منور صاحب بھی غالباً اسی ریڈیکل لائن کے حامل تھے, اور ان کا ایک جو بیان ہے اس سے ان کو کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا جو طالبان کے ایک رہنما کے حوالے سے انہوں نے دی تھی. تو وہ اپنے نظریے پر قائم تھے. آپ ان کے نظریے سے اختلاف کر سکتے ہیں
لیکن ان کے نظریے کو احترام کی نگاہ سے دیکھنے کی بہت ضرورت بہت ہے۔ شکریہ مظہر عباس صاحب۔ فواد، یہ بتائیے گا کہ آپ کی بھی اکثر ملاقاتیں رہیں منور حسن صاحب سے، کوئی ایسی یادگار جو آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ منور صاحب جب بھی ملے، جس وقت بھی ملے، جہاں بھی ملے، ہمیشہ محبت سے، شائستگی سے، پیار سے، جو ایک محسوس ہوتا تھا کہ ان کی شخصیت کوئی شعلہ بیاں شخصیت ہے۔ جب وہ تقریر کرتے تھے تو اپنے مخالفین پر تنقید اور ان کے حوالے سے الفاظ کا چناؤ ان کا انتہائی سخت ہوا کرتا تھا، لیکن لہجہ ان کا ہمیشہ نرم رہا، اور ہم نے ہمیشہ یہی دیکھا کہ منور صاحب کی شخصیت کے اوپر ایک تہ یہ محسوس ہوتی تھی کہ شاید منور حسن صاحب جو ہے وہ سخت بیاں ہوں گے، جب ملیں گے تو شاید کسی بات پر، کسی تنقید پر، کسی گفتگو پر، کسی کالم پر، کسی جملے کے اوپر جو ہے وہ ناراضگی کا اظہار کریں گے، لیکن منور حسن صاحب کی خاص شخصیت کی یہ بات تھی کہ جب بھی ملے شفقت سے ملے، محبت سے ملے، ہمیشہ جو ہے وہ ملنے والے کو انہوں نے یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ اس سے کوئی چھوٹا ہے، عمر میں چھوٹا ہے یا مرتبے میں چھوٹا ہے۔ ہمیشہ محبت سے ملنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کبھی بھی اپنے آس پاس کے لوگوں کے اوپر اس طریقے کی تنقید کا اور اس طریقے کا سخت رویہ آپ نہیں اپنایا جو مخالفین کے لیے وہ اپنے جلسوں میں کھڑے ہو کے اپنے بیان کے ذریعے اپناتے تھے، لیکن اس بیان کے اندر بھی جس طرح سے میں نے پہلے کہا کہ منور صاحب کے ساتھ شائستگی کا دامن جو ہے وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا تھا۔ بہت بہت شکریہ فواد صاحب، ہم سے بات کر رہے تھے۔ اس وقت اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے ناظم اعلیٰ حمزہ صدیقی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے۔ حمزہ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ کتنا بڑا نقصان سمجھتے ہیں آپ منور حسن صاحب کا انتقال؟ جی، یہ پوری امت کا، پورے ملک کا اور پوری تحریک اسلامی کا نقصان ہے۔ سید منور حسن ہمارے ایک بزرگ بھی تھے، پوری امت اور تحریک کی رہنمائی کرنے والے بھی تھے، جس چیز کو حق جانا اس کے ساتھ وابستہ ہو گئے اور پوری زندگی اس کے ساتھ پہاڑ کی طرح جمے رہے، پوری زندگی ایک مومن کی طرح گزاری ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوئے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا استقبال کیا ہوگا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ چل اپنے رب کی اس طرف، اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو، تو اپنے رب سے راضی۔ ہم پورے ملک سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ان کے لیے دعائے خیر فرمائے، اور یہ یقیناً پورے ملک کا، پوری امت مسلمہ کا اور خصوصاً ہماری پوری تحریک اسلامی کا بہت بڑا نقصان ہے، جو خلا شاید پورا نہ ہو سکے۔ اور کراچی شہر سے بزرگ اٹھتے جا رہے ہیں، کراچی شہر کا بہت بڑا نقصان اور لاس ہو رہا ہے۔ اس شہر کے پاس تو لوگ آتے ہیں ان بزرگوں سے ملنے کے لیے، تو اگر بزرگ اس طرح یہاں سے اٹھتے چلے جائیں گے تو یہ شہر تو ویران ہو جائے گا۔ اچھا حمزہ صاحب، آپ خود اسلامی جمعیت طلبہ کے ناظم اعلیٰ ہیں، اسلامی جمعیت کے لیے ان کی خدمات کے بارے میں کچھ بتائیے گا۔ منور حسن صاحب NSF سے اسلامی جمعیت طلبہ میں سید مودودی علیہ رحمہ کی تحریریں پڑھ کر آئے تھے۔ سید مودودی علیہ رحمہ کی جس فکر کو انہوں نے اختیار کیا تھا وہ اسلامی جمعیت طلبہ کراچی کے ناظم رہے، اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے ناظم اعلیٰ رہے۔ سید مودودی علیہ رحمہ کی جس فکر کو انہوں نے اختیار کیا تھا، اقامت دین کی اس فکر کے ساتھ انہوں نے پوری زندگی۔ بہت بہت شکریہ حمزہ محمد صدیقی آپ کا۔